Ba'd. With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, all the praises be to Allah, the creator and the sustainer of the entire universe. Peace and blessings be upon the last messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all his family members and all his companions and all those who follow him till the day of doom. Respected teachers of Jamia Abul Hasan Ali Nadvi rahimahullah and my dear students, it is a great pleasure for me to hear your speeches in English language today, and I am very happy and very glad that we are observing much improvement in many students. The critical view and critical speech delivered by Shoaib Anjum sir and Maulana Abdul Rahim sir, both of these speeches reflect that many students are mashallah improving in their English speech. I appreciate all these students and all other students also, because everybody who participated here in this program has struggled hard and endeavored much efforts regarding the preparation of these speeches. But still I will say that there are few students who need to still work hard. They have to prepare themselves much better what they have prepared till now. And if they will increase their efforts and their hard works, I hope that they will become a prominent and distinguished speaker of English language. Today, I'm very happy to see that we have few students who are now prominent in their English speech. And I think if any guest comes, we can forward these students before them, that these are the best orators of Jamia Abul Hasan Ali Nadvi rahimahullah, and you will hear the speeches from them. So I request such students not to forget their speeches. You have worked hard, you have struggled too much, and you have delivered your speech here in a very fantastic manner. I request, don't forget your speech, at least till the annual examination. Because from now, I want that if any guest comes from anywhere, and you see that many guests come in Jamia Abul Hasan Ali Nadvi from various parts of the country, from various other states also, and I take them with myself and they observe all the faculties of Jamia, all the classes of Jamia. But now I want that I will call such students at that time to deliver their speech in front of the guests. You are understanding me or not? आपने बहुत शानदार अंग्रेजी तकरीर की और बाज़ तलबा उसमें बहुत नुमाया है, शानदार तकरीर उन्होंने पेश की, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने जब बड़ी मेहनत के साथ इस तकरीर को यहाँ पेश किया है तो आप उसको भूलें नहीं। ऐसा न समझे कि अरे बस प्रोग्राम हो गया, बात खत्म, अब सब ज़हन और दिमाग से निकाल दो। नहीं, आप उस तकरीर को अपने ज़हन और दिमाग पे मुस्तहज़र रखिए, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि जब जामिया में मेहमानान किराम की आमद हो, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, मुख्तलिफ सूबों से आते हैं, जब उनकी आमद हो और हम उनको जामिया दिखलाएं और उसका तारुफ कराएं, तो ऐसे मौके पर ऐसे बाज़ तलबा को हम बुलाएं ऑफिस में और अपने मेहमानों के सामने उनसे तकरीर करवाएं। तो तकरीर आज आपने की है,
مہمان آئیں گے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، تو کم از کم کچھ طلبہ تو ایسے ہونے چاہیے جن کو ان کی تقریریں اتنی ازبر ہو کہ جب چاہے بلا کے ان سے سن لیا جائے، جب چاہے بلا کر ان سے سن لیا جائے۔ تو کچھ طلبہ تو ایسے رہنی چاہیے۔ کون کرے گا اس کی ہمت؟ کون کرے گا اس کی ہمت؟ ہاتھ اوپر کیجیے۔ ہاں بھی ایک طالب علم نے ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ اوپر کیجیے۔ آج کی تقریر انہوں نے نہیں یاد کیا، لیکن ہمت کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ ایسی تقریر ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ خوش آئند بات۔ ادھر کس نے ہاتھ اوپر کیا؟ ہاتھ اوپر کیا، ماشاءاللہ۔ معاویہ نام، اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ انس ہے نام، ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ اتنے لوگ جو ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور جس کو بہت تعریف کی گئی وہ بیٹھے ہیں، جس کی بہت زیادہ تعریف کر دی گئی معاذ، وہ ہاتھ ہی نہیں اوپر ہو رہا۔ زیادہ تعریف ہو گئی ایسا لگ رہا ہے، اوور ڈوز ہو گیا۔ پھر ہاتھ کیوں نہیں اوپر گئے؟ You should be the first student to raise your hand۔ ہاں ماشاءاللہ، جب اتنی زیادہ تعریف اساتذہ نے کی، ہم نے کی، تو آپ کو تو اور زیادہ پرجوش رہنا چاہیے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ سب سے چھپ کر یہ بیٹھ رہے ہیں۔ He is not raising his hand because he does not want to remember his speech۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی محنت سے ہم نے یاد کیا، اب سب نکال کر پھینک دو۔ جیسے سالانہ امتحان جب ختم ہوتا ہے، کسی بھی مضمون کا پرچہ دے کر بچے جب آتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اوفو، نکالو دماغ سے قطر الندى، ختم بات۔ بہت سال بھر اس کتاب نے پریشان کیا۔ 40 کے امتحان دے کر آئیں گے، ہدایہ کا پرچہ دے کر آئیں گے تو بہت خوش ہو گئے کہ ہم نے جو کچھ ہدایہ پڑھا تھا سب کو نکال دیا اب دماغ سے، نو ٹینشن، اب ہم کو ہدایہ کا ٹینشن نہیں چاہیے۔ ایسی طلبہ کی فطرت ہوتی ہے۔ اگر ایسی فطرت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو پچھلا جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، آپ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو، لیکن کچھ طلبہ تو ہمارے ایسے رہنے چاہیے جن کو ایک تقریر کم از کم انگلش کی، اردو کی، عربی کی ایسی پرفیکٹ یاد ہو کہ جب چاہے ان کو بلا لیں، جب چاہے سن لیں۔ ایسا تو آپ کر سکتے ہیں نا، صرف ایک تقریر، ہر تقریر کے بارے میں آپ نہیں کہہ رہے، صرف ایک تقریر ایسی ہو کہ جب چاہے بلا کر ان سے سن لیا جائے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کبھی کبھی ریوائز کرتے رہنا پڑے گا، لیکن ریوائز کرنے میں بڑا فائدہ ہے۔ آپ اس کا اعادہ کرتے رہیں گے تو بڑا فائدہ ہے۔ جو طلبہ اچھی تقریر نہیں کر سکے، بھول گئے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی یہاں آ کر بھول گئے، بس بات کہتے ہیں، بس بات ختم، پروگرام ختم، بات ختم، کبھی پھر اس تقریر کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پروگرام میں اچھا مظاہرہ نہیں کیا تھا، چلو بعد میں تو اس کو پرفیکٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ ابھی جیسے انس کو اتنی اچھی تقریر لکھ کر دی گئی، اس نے کوشش بڑی کی، محنت بڑی کی، لیکن یہاں جو ہے وہ کچھ بار بار بھولتے رہے، اٹکتے رہے۔ اب اگر یہ سوچیں گے کہ بس اب بات یہاں ختم، تو شعیب سر کی اتنی کوشش تو سب ضائع ہو جائے گی۔ آپ بعد میں بھی یہ کوشش کریں کہ وہاں ہم اٹک رہے تھے، لیکن ہم اپنے طور پر، ذاتی طور پر اس کو یاد کریں گے، اور یاد کر کے اپنے 2 ساتھیوں کو سنائیں گے، گراؤنڈ پر سنائیں گے، گارڈن میں جا کے سنا جائیں گے۔ وہ زمین نئی زمین ہے، وہاں اکیلے میں جا کے اپنے 2 ساتھیوں کو لیں گے اور ان کو بٹھائیں گے اور خود کھڑے ہو کے تقریر کریں گے۔ یہ اٹ از پاسبل۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپن کا واقعہ لکھا ہے۔ 9 سال کی 8-9 سال کی عمر تھی، اس زمانے ہی میں خطابت کا، تقریر کا ایسا ذوق اور شوق تھا۔ دیکھتے تھے کہ سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، مشاہیر، علماء اور اکابرین آتے ہیں اور تقریریں کر کے ایک شوق پیدا ہوا۔ تو انہوں نے بھی جو ہے کچھ کتابوں سے تقریر یاد کر لی اور اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں جمع کیا، اور خود جو ہے بہترین کرتا پائجامہ، جو اس زمانے کے لیے ان کے پاس بہترین لباس تھا، وہ پہن لیا اور صافہ باندھ لیا، سب بچوں کو بلایا اور ان کے سامنے تقریر کی، ان کے سامنے تقریر کر رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی مدرسے کا، ندوی کا کوئی ثقافتی پروگرام نہیں تھا، جمیعت الاصلاح کا کوئی جلسہ نہیں تھا، مکتب میں کبھی ذاتی شوق تھا کہ چند چھوٹے چھوٹے اپنے کھیل کود والے بچوں کو جمع کر لیا اور ان کے سامنے ایک بڑے مقرر بن کے تقریر کر رہے۔ یہ ذاتی شوق پر منحصر ہوتا ہے، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی۔
آپ جو کمیاں رہ گئی ہیں آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. آپ یاد کرتے رہیے اس ایک تقریر کو بھی کم از کم آپ ایسی رکھیے کہ اینی ٹائم جب آپ کو بلایا جائے آپ وہ تقریر کر سکیں. یہ ایسا ہو سکتا ہے جب آپ بعد میں بھی محنت کرتے رہیں اور مطلب ایسا شوق چڑھ جائے کہ نیند میں آپ بڑبڑائیں تقریر کریں. ہاں نیند میں آپ تقریر کریں. میں نے کئی خواب ایسے دیکھے ہیں اپنے طالب علم کے زمانے میں اور بعد میں بھی کہ میں خواب میں تقریر کرتے رہتا ہوں. ہاں خواب میں تقریر, پتہ نہیں کہ وہ تقریر جو ہے وہ نیند میں بڑبڑاہٹ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن خواب میں اپنے آپ کو تقریر کرتے ہوئے میں نے بارہا دیکھا. تو جس چیز کا آدمی پر ایک جنون ہوتا ہے نا, جس چیز کا جو ایک چڑھ جاتی ہے دماغ میں, تو پھر آدمی اس کو نیند میں بھی کرتا ہے. تو اس طرح ایک شوق پیدا کیجئے. جو آپ نے جملے یاد کیے ہیں تقریر کے, رٹے ہیں, بعض پیراگراف بعض سینٹنسز جو ہیں وہ بہت عمدہ ہوتے ہیں, بہت شاندار فصیح و بلیغ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ شرارتیں کرتے ہیں, آپ لوگ جو ہے مختلف پڑھائی کے اوقات کے علاوہ جو ہے آپ جو بھی آپس میں شرارت کرتے ہوں گے, جو بھی آپس میں بات چیت کرتے ہوں گے, تو ایک شرارت یہ بھی ہے کہ کسی کے سامنے بھی پہنچ کر تقریر شروع کر دیں. یہ بھی ایک شرارت, اچھی شرارت ہے. دو چار بچے وہاں بیٹھے ہوں اور آپ جا کے ان کے سامنے دو تین سینٹنس, دو تین جملے جا کے شاندار انداز میں کہہ دیجیے, تو یہ تو اچھی شرارت ہوگی. تو ایسا اپنے اندر ایک شوق اور جنون پیدا کیجئے, اور جو کمزوریاں آپ کے یہاں رہ جاتی ہے آپ اس کو بعد میں بھی کریں. ابھی جیسے یہ پروگرام ختم ہوا, ششماہی امتحان تک کوئی پروگرام نہیں ہے نا. اب ششماہی امتحان تک بھی کوئی پروگرام نہیں. آپ کا ششماہی امتحان 17 اگست سے شروع ہوگا. کب سے ہوگا؟ ہاں ابھی بتلا دے ورنہ بھول جائیں گے. 17 اگست 3 ربیع الاول کو آپ کا پہلا پرچہ رہے گا, اور 25 اگست 11 ربیع الاول کو آپ کا آخری پرچہ رہے گا, اور 25 اگست کو ہی آپ کو امتحان دینے کے بعد آپ کی چھٹی لگے گی. تو اب جو ہے کوئی ثقافتی پروگرام نہیں ہونا ہے, تو کوئی نئی تقریر کا برڈن تو ہے نہیں آپ کے پاس یاد کرنے کا. تو یہ پرانی تقریر جو کمزوری رہ گئی ہے اس کو آپ درست کر لیجئے, پختہ کر لیجئے. یہ آپ سوچ لے کر چلیں گے تو ایک دو تقریر بھی اگر آپ کی ایسی ہو گئی جو آپ کو ہمیشہ یاد ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت کام آئے گی, بہت کام آئے گی. اس لیے اس نقطے پر آپ زور دیجیے گا. اور دوسری چیز شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا شعیب سر کہ 40 حدیثیں ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو اس سے پہلے بعض پروگرام میں طلبہ نے پیش کیا تھا حدیثیں اور اس کا ٹرانسلیشن, تو یہ عمومی طور پر اب آنا چاہیے. اور عصر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے اس میں 2 حدیث پڑھی جاتی ہے, اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن پیش کیا جائے. کیا ایک حدیث, کتنا اس کو 1 منٹ لگے, ایک حدیث اس کا انگلش ٹرانسلیشن, لیکن وہ 3 مرتبہ اس وقت پڑھا جائے, اور شاید 1 منٹ میں ہو جائے وہ 3 مرتبہ. اس سے کیا ہوگا کہ حدیث سنیں گے, اس کا انگلش ٹرانسلیشن سنیں گے, تو جو پیش کرنے والا ہے وہ خود پرفیکٹ ہوگا, اور سننے والے طلبہ بھی اس میں اضافہ کریں گے. میں مولانا اسجد کمال ندوی کو یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کے احادیث کو یکجا کر لیں. اسلامیات کی کتاب میں سب موجود ہے, انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہے, بس صرف اس میں آپ جو ہے وہ چوائس کر لیں, اور کس کلاس کو آپ ذمہ داری دینا چاہتے ہیں وہ ذمہ داری دے دیجئے. جیسے ابھی جو ہے دوپہر میں تعلیم ہوتی ہے, عصر بعد تعلیم ہوتی ہے, ایک چیز کا اور اضافہ ہو جائے گا, وہ کیا ہے؟ صرف حدیث اور اس کا ٹرانسلیشن. اور آگے چل کر پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے طلبہ ہیں وہ چند جملوں میں پھر تشریح بھی کریں گے, حدیث کا درس بھی دیں گے 3 منٹ میں 4 منٹ میں, وہ آگے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. لیکن مبتدی طالب علم کے لیے, ہر ایک کے لیے 40 حدیثیں انگلش ترجمے کے ساتھ آپ کو یاد رہنا چاہیے. اس کام کو آگے بڑھا دیجئے, اور دیکھیے سنیچر کو نہیں تو کم از کم اتوار پیر سے وہ سلسلہ شروع ہو جائے. عزیز طلبہ, آج کا جو پروگرام تھا اردو کا بھی بہت شاندار پروگرام ہوا. میں نے کئی تقریریں طلبہ کی اردو کے پروگرام میں بھی سنی, اور ماشاءاللہ شاندار تقریریں تھیں. اور ہمارے اساتذہ کرام اردو اور عربی انگلش تینوں ہی زبانوں میں طلبہ کو تقریریں فراہم کرتے ہیں, ہر طرح کی رہنمائی کرتے ہیں. اتنی رہنمائیاں آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی, ذہن میں رکھ لیجئے, قدر کر لیجئے. یہ جو اساتذہ رہنمائی کر رہے ہیں وہ آپ کو کسی مدرسے میں نہیں ملے گی. دوسرے مدرسوں پر طلبہ پر ڈال دیا جاتا ہے, کہیں سے بھی لاؤ کہیں سے بھی کرو.
آپ کو رہنمائی کی جاتی ہے، کتابیں فراہم کی جاتی ہے، پھر زیروکس کی سہولت مہیا ہے۔ کون سے مدرسے میں زیروکس کی سہولت مہیا ہے بتائیے مجھے، دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہیں کہ مدرسے میں جو آفس میں اس طرح زیروکس مشین رکھی ہو اور کہا جاتا ہو کہ جتنا چاہے آپ زیروکس نکال لیں تقریر یاد کرنے کے لیے۔ وہ تو طلبہ کو تو اگر رہنمائی کر کے دے دیا تو دے دیا، جاؤ کہیں سے بھی زیروکس لاؤ، کرو زیروکس لاؤ کہ ہاتھ سے لکھو کچھ بھی کام، لیکن سہولتیں نہیں فراہم کی۔ یہاں آپ کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے، 2 منٹ میں آپ زیروکس لے کے جا رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اساتذہ کرام کی جو توجہات ہیں، جو شفقتیں ہیں، جو محنتیں ہیں، آپ اس کی قدر کیجئے اور اس میدان میں جو ہے وہ آگے بڑھیے۔ تو اردو کے پروگرام میں بھی جن طلباء نے اپنی کارکردگی پیش کی وہ سب قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ انگریزی کے مقابلے میں اردو تو اور آسان ہے، اس لیے اردو تقریر بھی ہمیشہ ازبر کچھ طلبہ کو رہنی چاہیے تاکہ ہم کبھی ضرورت پڑے تو بلا کے مہمانوں کو سنا سکیں کہ بھائی دیکھیے طالب علم نے یاد کیا، سن لیجیے آپ۔ تو وہ بھی اس طرح سے ذہنی طور پر تیار ہے۔ بہرحال آج کا یہ جو پروگرام تھا اس کا مرکزی عنوان ریشمی رومال تحریک اور اس کے ساتھ تحریک شہیدین بھی تھا، وہاں بورڈ پہ تو تھا، لیکن کسی نے تقریر کی تحریک شہیدین کے عنوان پر؟ غالباً کسی کی تقریر نہیں رہی، لیکن جو آج کے پروگرام کا ہمارا مرکزی عنوان تھا ریشمی رومال تحریک اور تحریک شہیدین، تو اس پر جو ہے آپ کو کچھ معلومات رہنی چاہیے۔ ریشمی رومال تحریک کے موضوع پر جو ہے وہ شاندار تقریریں کی گئی، اور ابھی جنہوں نے پہلا انعام حاصل کیا اردو میں ان کا عنوان ہی جو ہے وہ ریشمی رومال تحریک تھا، ان کی تقریر کا عنوان ہی۔ تو اچھا مواد ایک اچھا کیا گیا اور اس کو پیش کیا گیا، لیکن تمام طلبہ کو ریشمی رومال تحریک کیا ہے اور اس کی سرگرمیاں کیا تھی، اس کے قائدین کون تھے، اس کے بارے میں مختصر معلومات رہنی چاہیے۔ مفصل مطالعہ آپ کریں لیکن یہ کہ مختصر معلومات اور تعارف ہونا ہی چاہیے۔ ہندوستان جب سے انگریزوں کی غلامی میں آیا اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مختلف جو تحریکات برپا کی گئیں ان میں ایک اہم ترین تحریک ریشمی رومال تحریک بھی ہے۔ اس کے قائدین میں سر فہرست نام ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ۔ مولانا محمود حسن یہ اصل صحیح تلفظ ہے، بعض لوگ محمود الحسن کہتے ہیں، شیخ الہند محمود الحسن نہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ۔ اصل میں ان کے شاگرد پھر مولانا محمود الحسن بھی ہیں، لیکن وہ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، اور شیخ الہند جو ہے وہ مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں۔ تو وہ اس تحریک کے قائد ہیں۔ ان کے رفقاء کار میں مولانا عبید اللہ سندھی تھے، مولانا عبد الرحیم سندھی تھے، مولانا ڈاکٹر مختار احمد انصاری تھے اور مولانا عزیز گل تھے، مختلف جو ہے علماء کرام ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو تحریک تھی، اس تحریک کا اصل مرکز دارالعلوم دیوبند ہے اور اس کے اصل قائدین علماء دیوبند ہیں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے صرف ملک کے اندر رہ کر اندرونی جدوجہد کافی نہیں ہے، بیرونی ممالک کی امداد لینا اور باہر سے فوجی حملہ کرنا یا کروانا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ انگریز حکومت جو ہے وہ داخلی محاذ اور بیرونی محاذ دونوں کا ایک ساتھ جب مقابلہ کرے گی تو وہ جو ہے وہ مقابلہ کر نہیں سکے گی۔ تو چونکہ داخلی محنتیں تو بہت جاری تھی، مختلف تحریکات ابھر رہی تھی، بیرونی امداد اور بیرونی حملے کے لیے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک برپا کی تھی، اور آپ کا مشن یہ تھا کہ افغانستان ہے، ترکی ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، ان سب ممالک سے فوجی امداد طلب کرنا، ان سے جو ہے یہ درخواست کرنا کہ وہ ہندوستان کی انگریز حکومت پر باہر سے حملہ کر دے اور اس طرح انگریزی حکومت پسپا ہونے پر مجبور ہو۔ یہ منصوبہ تھا۔ چنانچہ اس منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست پلان بنایا، منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے اپنے شاگردوں کو الگ الگ مراکز پر بھیجے۔
چنانچہ بعضوں کو ترکی بھیجا، بعضوں کو افغانستان بھیجا، اور خود جو ہے وہ حجاز مقدس گئے۔ بیرونی ممالک کی امداد طلب کرنے کے لیے بیرونی ممالک میں اپنے وفود بھیجے، اور وہیں رہ کر وہ جو ہے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی۔ چنانچہ سب سے پہلے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا محمود حسن دیوبندی نے افغانستان بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، کہ وہاں افغانستان حکومت سے وہ اپنی امداد حاصل کرے، ان کو انگریزوں کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ کرے، اور وہیں رہ کر مختلف ممالک کا دورہ کرے، اپنے وفود بھیجے اور ان کو بھی اس طرح انگریزوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرے، تیار کرے۔ اصل میں وہ زمانہ پہلی جنگ عظیم کا تھا، 1914 سے لے کے 1918 تک کے پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار لڑی گئی، تو اس میں بڑا اتھل پتھل تھا، اور خود برطانیہ بھی جو ہے اس فرسٹ ورلڈ وار میں بہت مصروف تھا، اس کی فوجیں بھی جو ہے مختلف محاذوں پر لڑ رہی تھی۔ تو مولانا نے محسوس کیا کہ یہ وقت اچھا ہے کہ برطانیہ حکومت جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں مصروف ہے، اس کے بہت سارے فوجی بھی مصروف ہے، ایسے وقت میں اگر حملہ ہو جاتا ہے ہندوستان کی انگریزی حکومت پر باہر سے اور اندر سے بھی بغاوت ہو جاتی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انگریز کے قدم یہاں سے اکھڑ جائیں گے۔ اس لیے اس زمانے کا بطور خاص انہوں نے انتخاب کیا اور مولانا عبید اللہ سندھی کو اپنا سب سے پہلا نمائندہ بنا کر افغانستان بھیجا۔ چونکہ یہ سرگرمیاں پہلے ہی سے جاری تھی، علماء دیوبند پہلے سے بھی انگریزوں کی مخالفت کر رہے تھے مختلف محاذ پر، اس لیے انگریز ان کو علماء دیوبند پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان انگریزوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے مختلف صحراؤں اور غیر معروف راستوں اور وادیوں سے گزر کر مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے وہ ہندوستان کی سرحد پر پہنچے ہیں، جہاں سے افغانستان کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ اور 15 اگست 1915 کو 15 اگست 1915 کو وہ ہندوستان کی سرحد سے نکل کر افغانستان کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ غلام ملک سے نکل کر میں ایک آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں جو ہے قدم رکھ رہا ہوں، سجدہ ریز ہوئے، اور پھر وہاں سے اور آگے بڑھے، کندھار ہوتے ہوئے کابل پہنچے، اور کابل پہنچ کر وہاں کی جو حکومت تھی ان سے انہوں نے جو اپنے تعلقات اور روابط کو استوار کرنا شروع کیا، اپنا مقصد بیان کرنا جاری کیا۔ اور دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے کہ اس عظیم مشن کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی تو اکیلے چل پڑے تھے، اور سفر کے اسباب و وسائل بھی نہیں تھے۔ مولانا عبد الرحیم سندھی رحمت اللہ علیہ جو ایک نو مسلم تھے، انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے زیورات کو فروخت کر کے مولانا عبید اللہ سندھی کے لیے زیادہ سفر تیار کیا تھا، اور پیسے دیے تھے سفر کے لیے، تو وہ اس کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے ہجرت کی تھی اور وہاں پہنچے۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی صوبہ سرحد کے علاقے کے کالج کے طلبہ جو تقریباً جو ہے 100 سے زائد طلبہ تھے، وہ طلبہ ہجرت کر کے، وہ بھی صوبہ سرحد سے ہجرت کر کے افغانستان پہنچ چکے تھے۔ ان کا مقصد تھا ترکی جانا، اور ترکی میں جو عثمانیہ خلافت ہے اس کی فوج میں شامل ہو کر جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو وہ سب وہاں اکٹھا ہوئے تھے، لیکن افغانستان حکومت کو کوئی غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے ان تمام طلبہ کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو نظر بند کر رکھا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ان نوجوانوں کو رہا کرنے کی کوشش کی، اور افغانستان حکومت سے جو ہے وہ بات چیت کر کے بہرحال وہ ان نوجوان طلبہ کو رہائی دلانے میں کامیاب ہوئے۔ اب جب یہ نوجوان رہا ہو کر آئے تو یہ 100، 150، 200 جتنے بھی نوجوان تھے وہ سب مولانا عبید اللہ سندھی کے بہت ممنون و مشکور ہوئے، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے اس وقت فائدہ اٹھایا اور ان طلبہ نوجوانوں کی ذہن سازی کی کہ آپ لوگ ترکی جا کر وہاں کی فوج میں شامل ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کا اصل مقصد انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہ جہاد ہم یہیں سے کریں گے، وہ جہاد ہم افغانستان میں رہ کر کریں گے، ہم دنیا کے مختلف ممالک کی امداد حاصل کریں گے، اور پھر جو ہے وہ انگریزوں پر یہاں سے حملہ کریں گے۔ تو نوجوانوں نے پھر ہجرت کرنے کا، ترکی جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو نوجوانوں کی فوج آ گئی۔
ایک فوج ہاتھ آ گئی. اب یہیں سے ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا. وفود بنائے جاتے تھے. وہ وفد جو ہے جرمنی بھی گیا, ایک وفد جو ہے وہ جاپان گیا, ایک وفد ترکی گیا, اور یہ سب وفود جاتے اور وہاں کی حکومتوں سے بات چیت کر کے آتے اور انگریزوں کے خلاف ایک ماحول بناتے. اس طرح مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں اپنا کام کرنا شروع کیا. اور مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تلقین یہ بھی تھی کہ اپنے ان نمائندوں سے کہتے تھے کہ جہاں جاؤ وہاں مدارس کی بنیاد ڈالو, وہاں مدارس کی بنیاد ڈالو اور مدارس کو جو ہے وہ جہاد آزادی کا مرکز بناؤ. آپ کے ذہنوں میں بات بالکل صاف ہو جانی چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی کی روح پھونکنے کے لیے ہوا تھا. یعنی علوم شریعہ کی حفاظت تو مقصود تھی ہی, لیکن ساتھ ہی یہ مقصد بھی شامل تھا کہ یہاں سے مجاہدین آزادی تیار کیے جائیں گے. اور مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں, انہوں نے اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام صرف ایک تعلیم گاہ کے طور پر ہوا تھا, وہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے مقصد کو جانتے ہی نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک تعلیم گاہ کے طور پر بھی تھا اور انگریزوں کے خلاف جو ہے مجاہدین تیار کرنے کی ایک تربیت گاہ کے طور پر بھی تھا. تو یہ مقصد تھا کہ بھائی جہاں جائے وہاں مدارس قائم کرے, اور مدارس کے ذریعے سے پھر فوج ملتی تھی. تو آپ دیکھیے کہ افغانستان کا جو رشتہ دارالعلوم دیوبند سے اتنا مضبوط اور قوی ہے. اور پچھلے دنوں افغانستان کی حکومت کے جو ایک بڑے نمائندے ہندوستان تشریف لائے تھے, مولانا امیر علی متقی, تو وہ دارالعلوم دیوبند جانے کے لیے بے چین تھے, اور انہوں نے اپنے پروٹوکول میں شامل کیا کہ نہیں ہم دارالعلوم دیوبند جائیں گے. اور حکومت ہند کو مجبور ہونا پڑا کہ اپنے نمائندے کے لیے جو ہے دارالعلوم دیوبند کے جانے کا جو ہے شیڈول اس میں شامل کرے اور سیکیورٹی فراہم کرے. تو وہ گئے. تو اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ایک نمائندہ بن کر افغانستان گئے تھے. صوبہ سرحد پر بھی مرکز مدرسہ قائم ہوا تھا دیوبندی فکر کا, اور افغانستان کے اندر بھی قائم ہوا تھا. اور آج تک افغانی علماء کرام اسی فکر کے حامل ہیں اور دیوبند سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. تو ریشمی رومال تحریک کی برکت یہ ہوئی کہ علماء دیوبند کا افغانستان سے بڑا گہرا رابطہ ہوا. اور جب شیخ امیر علی متقی ہندوستان تشریف لائے تھے, اس وقت بھی مولانا ارشد مدنی دعوت برکاتہ نے ایک بڑا بیان دیا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ ہمارا علماء دیوبند اور افغانستان کا رشتہ کوئی نیا رشتہ نہیں ہے, یہ بہت پرانا رشتہ ہے. اور اس رشتے میں اسی بات کو انہوں نے یاد کیا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کا. اور پھر اس کے بعد مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا محمود حسن دیوبندی کے رفقا میں تھے اور مالٹا کی جیل میں بھی ان کے ساتھ شریک تھے. جب مالٹا سے رہائی کے بعد یہ جو افغانستان ہجرت کر کے گئے تھے اپنے شیخ کے حکم پر, اور افغانستان میں رہ کر وہاں کی سرگرمیاں جاری تھی, اور پھر وہیں انہوں نے وفات بھی پائی. تو مولانا عزیز گل نے بھی جو ہے وہ اس مدرسے کو پھر پروان چڑھایا اور وہاں بھی دیوبند کے نہج پر مدرسہ قائم ہو. اس طرح بڑا قریب رابطہ ہے. تو یہ ریشمی رومال تحریک کی اس طرح شروعات ہوئی اور افغانستان اس کا ایک بڑا مرکز بنا. اب شیخ الہند حجاز میں مکہ مکرمہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے, اس لیے کہ رپورٹیں مل چکی تھی ان کو اندرونی کہ انگریز ان پر نظر رکھے ہوئے اور کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الہند جو ہے حج کا موسم آیا تو اپنے رفقائے کار کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور ان کے روانہ ہونے کے بعد انگریزوں کو ہوش آیا کہ ارے ہم کو ان کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انگریز حکومت کا وارنٹ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے رفقا آگے آگے چل رہے تھے. یعنی انگریز کو پتا چلتا کہ مولانا محمود حسن دیوبندی اس مقام پر اس شہر میں ہے تو وہ وہاں کے افسران کو وارنٹ جاری کرتے ہیں کہ میں ان کو گرفتار کر لیا جائے. وہ وارنٹ جب وہاں پہنچتا تو مولانا محمود حسن ان کے رفقا پوچھ کر چکے ہوتے تھے, وہ کسی دوسرے شہر میں پہنچ چکے ہوتے. پھر انگریز کو پتا چلتا کہ ارے وہ تو اس شہر میں پہنچ گئے, تو وہاں جو ہے وہ تار بیچتے تھے ان کی وارنٹ کا, گرفتاری کے وارنٹ کا. اب وہ وارنٹ وہاں کے افسران کو پہنچتا, وہ تحقیق کرتے تو پتا چلا کہ ہاں وہ آئے تھے چلے گئے اور آگے بڑھ گئے. اس طرح یہ بڑا شاندار جملہ لکھا ہے کہ وارنٹ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور مولانا آگے آگے چل رہے تھے اپنے رفقا کے ساتھ. تو وہ کسی طرح بہرحال گرفتار نہیں ہوئے, حجاز مقدس پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر اپنی سرگرمیاں شروع کر دی. اور یہ رابطے مولانا محمود حسن دیوبندی قائد
ریشمی رومال تحریک اور ان کے رفقۂ کار کے درمیان جو رابطے ہو رہے تھے وہ رابطے ریشمی رومال کے ذریعے ہو رہے تھے. ریشمی رومال پر جو ہے وہ خط کا مضمون لکھا جاتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا. ریحان سومت. تو ریشمی رومال، یہ ریشمی کپڑے کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اگر فولڈ کریں تو بہت وہ باریک ہوتا ہے، بہت چھوٹی سائز اختیار کر سکتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے رومال ہوا کرتے تھے، ان کو جب فولڈ کر دیا جاتا تو اتنی چھوٹی سی سائز بن جاتی تھی، اس کی اتنی چھوٹی سی سائز بن جاتی تھی، بہت آسانی سے اس کو چھپا کر رکھا جا سکتا تھا، چھپا کر جو کسی سامان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا. تو اس طرح اس ریشمی رومال کو خط و کتابت کا ذریعہ بنایا گیا. چونکہ یہ ریشمی رومال پر خطوط لکھے جاتے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے ہوتے تھے، اس لیے اس پوری تحریک کا نام ریشمی رومال تحریک پڑا ہے. تو 15 اگست 1915 کو مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان پہنچ گئے، اپنا کام شروع کر دیا. جولائی 2016 کے اندر انہوں نے مختلف ممالک میں اپنے وفود بھی بھیجنا، مارچ 2016 کے اندر اپنے وفود بھی بھیجنا شروع کر دیا. اور جب اچھا خاصا کام وہاں ہو گیا تو انہوں نے اپنے احوال لکھ کر اپنے شیخ کو بھیجا ریشمی رومال پر. اور وہ 3 خطوط تھے، یہی وہ 3 خطوط تھے کہ جس میں پوری تحریک کی اب تک کی سرگرمیوں کا تذکرہ بھی تھا. خاص طور سے اس میں جو دوسرے نمبر کا خط تھا وہ سب سے بڑے رومال پر لکھا گیا تھا، اور سب سے بڑے رومال کی سائز بھی 10 بائی 8 انچ تھی. 8 بائی 10 انچ کا بس اتنا بڑا رومال تھا، اور اس پہ جو ہے ساری سرگرمیاں لکھی ہوئی تھی. یہ 3 خطوط وہ تھے جو انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے اور وہیں سے راز افشا ہوا. اور اس میں جو دوسرا خط تھا اس کے اندر جو ہے وہ پوری رپورٹ تھی کہ کس طرح سے فوج افغانستان میں منظم ہو گئی ہے اور ہمارے پاس نوجوان اکٹھا ہو گئے ہیں، اور کس طرح بیرونی ممالک سے ہم نے روابط قائم کر لی ہے اور ان کو کامیابی ملی ہے. اس کی پوری روداد اس کے اندر تحریر تھی. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز اس کے اندر یہ تحریر تھی کہ ہم نے افغانستان میں عارضی حکومت ہند قائم کر لی. اب آپ دیکھیے افغانستان کی سرزمین پر ایک پروویژنل گورنمنٹ آف انڈیا انہوں نے قائم کر لی. کچھ برادران وطن کو بھی شامل کیا، زیادہ تر مسلمان تھے، علماء تھے، اور انہوں نے وہاں ایک عارضی حکومت قائم کر لی کہ ہم اس عارضی حکومت کے ذریعے مختلف حکومتوں سے رابطہ قائم کریں گے. چنانچہ اس عارضی حکومت کے جو پریزیڈنٹ تھے، یا کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم تھے، وہ راجہ مہندر صاحب تھے، اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے وزیر داخلہ تھے. مولانا عبید اللہ سندھی اس کے وزیر داخلہ تھے. آپ صرف یہ اندازہ لگائیے کتنے بڑے منصوبے کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے کہ بھئی غلام ہندوستان تو غلام ہے، ہم یہاں آزاد ہندوستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک آزاد ہندوستان کی حکومت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اس لیول پر وہ کام کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ مختلف ممالک کے صدور سے وزراء اعظم سے بات کرنے کے لیے اس لیول کا آدمی بھی تو ہونا چاہیے. تو اپنے آپ کو اس لیول کا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پروویژنل گورنمنٹ آف انڈیا عارضی حکومت ہند وہاں قائم کی افغانستان کی سرزمین پر، اور پھر اس لیول پر بات کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے. یہ سارا جو ہے پوری ڈیٹیل ریشمی رومال پر لکھی ہوئی تھی، اور یہ اس تحریک ہی کے ایک کارکن کی غلطی کی وجہ سے. دیکھو کبھی کبھی ہماری معمولی غلطی بھی بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. یہ 3 خطوط مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے ایک معتمد کارکن کو کے حوالے کیا تھا کہ بھئی فلاں کو جا کر پہنچا دینا، لیکن وہ فلاں کو پہنچانے کے بجائے کسی وجہ سے کسی اور کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا. اب کس حکمت اور کس مصلحت کی وجہ سے یا کس مجبوری کی وجہ سے وہ کسی اور کے ہاتھ دیا، وہ پوری تفصیل اس کی الگ موجود ہے، لیکن وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. جس کے ہاتھ میں پہنچا تھا مسلمان تھا لیکن مخلص نہیں تھا، وہ انگریزوں کا چمچا تھا، انگریزوں کا جو جاسوس تھا. اس نے پورا جو ہے وہ راز فاش کر دیا، انگریز افسران کو پورا اس نے حوالے کر دیا کہ دیکھیے ان 3 خطوط کا راز فاش ہو جانے کے بعد پھر جو ہے انگریزوں نے جو ہے وہ گرفتاریاں شروع کر دی. اور ادھر ہندوستان میں جہاں جہاں ان کو پتا چلا کہ علماء دیوبند اس تحریک سے وابستہ ہے، ان کو گرفتار کرنا شروع کیا. ادھر جو ہے افغانستان حکومت پر دباؤ ڈالا کہ مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے رفقا کو گرفتار کرے. ادھر حجاز میں امیر مکہ، شریف مکہ اس کی حکومت تھی، اس پر دباؤ ڈالا کہ مولانا محمود حسن دیوبندی کو گرفتار کرے. چنانچہ
حجاز کی حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا، مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے رفقا کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریزوں نے جو ہے مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے رفقا شاگردوں کو مالٹا کے قید خانے میں بھیج دیا، 2.5 سال تک کے وہ وہاں قید رہے۔ اور ادھر مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے رفقا کو افغانستان حکومت نے قید تو نہیں کیا، انگریزوں کے حوالے تو نہیں کیا، لیکن نظر بند کر دیا، وہ بھی کافی عرصے تک کے نظر بند رہے۔ پھر ادھر یہ سب حکومتیں یعنی گرفتاریاں جاری رہی، اس کے رد عمل بھی ہوتا رہا، ری ایکشن بھی ہوتا رہا، آزادی کی جدوجہد اور کوششیں بھی ہوتی رہی، لیکن ریشمی رومال تحریک جو ہے پھر وہ موقوف ہو گئی۔ یعنی ایک طرح سے کہیے کہ وہ ساری سرگرمیاں اس وقت رک گئی، سارے ہی بڑے بڑے جو اس کے نمائندے تھے، ارکان تھے، یا تو قید ہو گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، یا نظر بند تھے، اس لیے وہ تحریک بظاہر وہاں ختم ہو گئی۔ اور یہ تحریک یعنی تقریباً صرف 1 سال چلی ہے، عملاً صرف 1 سال چلی، اس لیے کہ 15 اگست 1915 کو مولانا عبید اللہ سندھی وہ افغانستان پہنچے ہیں، اپنی سرگرمیاں شروع کی ہے، اور 1916 ہی میں غالباً جولائی یا اکتوبر 1916 میں ہی مولانا محمود حسن دیوبندی گرفتار کر لیے گئے، اور یہ سب جو ہے قیامت اس تحریک پر ٹوٹی۔ تو 1 سال تک کے یہ عملاً چلی، اگرچہ کہ اس کا منصوبہ پہلے سے بہت چل رہا تھا، اور بعد میں بھی کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ تحریک جاری رہی، لیکن عملاً صرف 1 سال تک کے یہ تحریک پورے منظر عام پر رہی۔ اب اس کے بعد مولانا محمود حسن دیوبندی گرفتار ہو کر مالٹا میں رہے 2.5 سال، اس کے بعد واپس ہندوستان آ گئے، اور پھر جدوجہد آزادی میں لگ گئے۔ اس وقت جو کوششیں ہو رہی تھی برادران وطن کے ساتھ مل کر جدوجہد آزادی میں لگ گئے مولانا محمود حسن دیوبندی، اور مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے رفقا بھی افغانستان میں رہتے ہوئے جب نظر بندی سے رہائی ہو گئی تو وہاں رہ کر پھر انہوں نے دوبارہ کوششیں شروع کر دی، لیکن اب جو کوششیں تھی وہ فوجی بغاوت نہیں تھی، یعنی فوج کے ذریعے حملہ نہیں تھا، اس وقت نوعیت الگ تھی، بیرونی امداد کے ذریعے فوجی حملہ، لیکن اب یہ ایسی تھی کہ بھائی داخلی طور پر کوششیں کرنا ہے۔ افغانستان کے جو امیر تھے، امیر حبیب اللہ، انہوں نے بھی مولانا عبید اللہ سندھی کو خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ آپ برادران وطن کے ساتھ مل کر جہاد آزادی کی کوششیں کریں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کی سرزمین پر انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کابل کے نام سے وہاں اس پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ یعنی جس طرح ہندوستان کے اندر کانگریس پارٹی وجود میں آئی تھی جدوجہد آزادی کے لیے، ویسے ہی اس کی شاخ کے طور پر کابل کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی نے جو ہے وہ کانگریس کمیٹی قائم کی، اور 1922 تک کے اس کانگریس کمیٹی کے وہ پریزیڈنٹ رہے، اور افغانستان کی سرزمین پر جو ہے وہ کمیٹی جہاد آزادی کے لیے، جنگ آزادی کے لیے کام کرتی رہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کانگریس جس کو جنگ آزادی میں بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ نہرو، گاندھی، ان لوگوں کی کوششوں سے ملک آزاد ہوا، اس کانگریس کو پروان چڑھانے والے مسلمان تھے، اور اس کانگریس کی جو ہے وہ ایک شاخ بیرون ملک میں قائم کرنے والے مسلمان تھے۔ ان کا ویژن کتنا بڑا تھا کہ کسی بھی طرح انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ہے، چاہے ہم کو دنیا بھر کی حکومتوں سے مدد لینا پڑے، اس کے لیے انہوں نے کام کیا۔ تو یہ سرگرمی بھی جو ہے قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں بھی رہ کر انڈین نیشنل کانگریس کا پورا ساتھ دیا، اور بیرون ملک میں بھی اس پارٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی، اس لیے کہ اس وقت وہ پارٹی جو ہے جہاد آزادی کے طور پر ابھری تھی، اور جیسے جیسے آزادی سے پہلے بھی جب انگریزوں نے حکومت سازی میں ہندوستانیوں کو شریک کرنا شروع کیا، الیکشن کی اجازتیں دی، تو اس وقت انڈین نیشنل کانگریس پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتی تھی اور وہ جیت کر آتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کی اپنی سرگرمیاں رہی ہیں، اور ریشمی رومال تحریک کی یہ کچھ سرگرمیاں ہیں، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور سمجھ لیں کہ ریشمی رومال تحریک علماء دیوبند کے ذریعے برپا کی گئی وہ تحریک ہے جس کا مقصد عالمی طاقتوں کی مدد سے انگریزی حکومت کا ہندوستان میں خاتمہ کرنا تھا۔ اس کے قائدین میں سر فہرست مولانا
محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عبد الرحیم سندھی اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری جیسے لوگ تھے۔ پھر اس تحریک کی عملی سرگرمی اس طرح ہوئی کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا گیا اور وہاں رہ کر انہوں نے جو سرگرمیاں شروع کی، ایک فوج تیار کیا، مختلف ممالک سے روابط بنائے اور انگریزوں کے خلاف ان کو آمادہ کیا، تیار کیا۔ ادھر مولانا محمود حسن دیوبندی حجاز مقدس ہجرت کر کے گئے، وہاں کی حکومت سے امداد طلب کی، اور پھر حج کے موقع پر چونکہ ساری دنیا سے، عالم اسلام سے چوٹی کے نمائندے آتے ہیں، حکومت کے سربراہ آتے ہیں، ان سے وہاں بات کرنے کا بہترین موقع تھا۔ مولانا محمود دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں نے وہاں وہ کام کیا، اور اس طرح ایک بڑا منصوبہ تیار تھا، اس میں ریشمی رومال کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، لیکن وہ راز فاش ہوا اور پھر ان پر قیامت ٹوٹی، گرفتار کیے گئے، مالٹا بھیجے گئے، نظر بند کیے گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر رہائی حاصل ہوئی اور پھر جدوجہد آزادی میں وہ لگ گئے۔ عزیز طلبہ، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ان چیزوں کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں، اس موضوع پر اور پڑھیں۔ مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے، ریشمی رومال تحریک ایک تعارف، یہ ان کی کتاب اگر آپ کو دستیاب ہو جائے یا لائبریری میں ہے نہیں پتہ نہیں، معلوم کر لیجیے گا، مختصر ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، 40-45 صفحات ہیں۔ وہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس تحریک کا ایک اچھا خاصا تعارف آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا، اور پھر آگے آپ اور جتنے مطالعہ کرنا چاہیں کہیں۔ تحریک شہیدین بھی اس کا ایک موضوع تھا، لیکن چونکہ اس پر تقریریں نہیں آئی ہیں، اس لیے کسی اور موضوع وقت انشاءاللہ اس موضوع پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن